नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ। नाज़रीन, आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ सलेमान साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर सबसे पहले आप मुझे बताएं, सर अमेरिका 20 साल से काबिज़ रहा है अफ़गानिस्तान में, उनके फ़ौजियों को अपने हिसाब से तरबियत देता रहा है। इसके बावजूद मुख्तसर तालिबान ने उनको शिकस्त दे दी है और सारी जो है हुकूमत संभाल ली है। क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, अगर आप जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसका अगर आप तज़िया करें तो आप इसको एक दिन के ऊपर मुहित ना करें कि एक दिन के अंदर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान जब बने और उन्होंने अफ़गानिस्तान के एक अक्सरियत इलाके के ऊपर उनका होल्ड रहा माजी के अंदर, और जब वो 1994 से स्टार्ट हुए 2001 के अंदर आए, चलता रहा उनका, और उसके बाद जो आपने कहा कि एकदम जो है वो काबिज़ हो गए, काबिल के अंदर पहुंच के, और अमेरिका जो है फ़ौजी ट्रेनिंग जो है वो देता रहा वहाँ पे अफ़गान फोर्सेस को। तो ये जो वो ट्रेनिंग देता था उस वक्त पैसे भी दे रहा था, डॉलर भी दे रहा था, एयर स्पेस जो है वो भी उसके साथ थी कि जहाँ कहीं उन्होंने हमला करना होता था, कहीं अटैक करना होता था तो उसके अंदर एयर स्पेस के साथ आर्टिलरी, नीचे जो टैंक वगैरह वो सब होते थे। अमेरिका के साथ आपने ये देखना है कि अमेरिका भी एक दिन में नहीं निकल गया। दोहा के अंदर इनका मुआहिदा हुआ जिसके अंदर ये तय हुआ, जहाँ पे जो साइन भी किए, जिनका बड़ा जिक्र है कि वो अब अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं और कहा कंधार आ जाएं। मुल्ला अब्दुल गनी की बात कर रहा हूँ। तो दोहा में जो तालिबान की जानिब से वो साइन किए गए उस मुआहिदे के ऊपर, उसमें ये तय था कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को निकाल लेगा। ठीक है। और तालिबान तब तक जो है इनके ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है हमले नहीं करेंगे और उनको शेल्टर देंगे। तो ये मुआहिदा 2020 के अंदर अभी हुआ था, जिसके बाद ये तो तय था कि उसने इनखला करना है। अब हुआ ये कि अमेरिका तो निकल गया, ठीक है, अब पीछे फोर्सेस बच गई। अब फोर्सेस को जिसने चलाना है वो कमांड नहीं बची, यानी अमेरिका खुद तो निकल गया। अब जहां पे हमला होता था, जमीनी जो जगह, जब जंगजू लड़ाई होती है ना, वो गुरिल्ला वार, उसके अंदर फोर्सेस भी रह जाती हैं। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने मौके का फायदा उठाया तालिबान ने कि उनका जो सदर है उनको ड्राइव करने वाला नहीं है और उन्होंने अटैक कर दिया। हाँ जी, आप देखें अशरफ गनी खुद भी निकल गए, हाँ, अमेरिका भी निकल गया। तो वो लड़ने के लिए भी तो कोई कमांड, चले ठीक है, समझ आता है। ये अशरफ गनी निकल जाना, ये कुछ समझ में नहीं आया इनका, क्यों इस तरह? अशरफ गनी ने निकलना ही था, उसने अंदर अब रह के क्या करना था, क्योंकि उन्होंने निकलने के बाद खुद भी एक ट्वीट किया कि अगर मैं अफगानिस्तान के अंदर रह जाता तो मैं नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर खून रेजी हो, क्योंकि जब वो आएंगे मुखालिफ घर आएगा। जबकि तालिबान ने कहा है कि हम जो हैं पुरअमन रहेंगे, लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया है। अफगान फोर्सेस जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको उन्होंने कहा हथियार डाल दें और अपने घरों को वापस चले जाएं, आपको अमान दी जाएगी। अब जो तालिबान आए हैं ये ज़्यादा मैच्योर हैं बानिस्बत जो उस दौर के अंदर तालिबान थे 2000 की दहाई के अंदर। सर यही मेरा एक सवाल था, माजद मैं आपको टोक रहा हूँ कि जो बैड तालिबान और गुड तालिबान, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि अब जो है सर हुकूमत संभाल ली गई है, आगे के मामलात क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी, देखें जी, तो तालिबान की बात की, मैं कह रहा हूँ जब अब ये गुड और बैड की भी आपने बात कर दी। तालिबान जब आए तब तालिबान का मसला ये था कि उस ज़माने में उन्होंने उसामा बिन लादेन को पनाह दी। ठीक है। अब अमेरिका का ये था कि अलकायदा को जो सरबराह हैं उनको आपने पनाह दी हुई है। उस ज़माने में इन्होंने वो बुद्धा के जो मुजस्मे थे वो भी तोड़ दिए, और का स्कूल बच्चे नहीं जा सकेंगे, सिनेमा घर बंद किए, मौसीकी फिल्में, टेलीविज़न और बच्चियों का जाना। तो बहुत जो है वो जो लिबरल थे या वो कह लें बहुत रिजिड होके आए, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर उस तरह उनको तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन अब के हालात बड़े डिफरेंट हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह आए हैं और उनको पाकिस्तान हो, चीन हो, रशिया हो, टर्की हो, इनके बहुत सारे जो हैं ये इनके साथ राब्ते भी हैं। अमेरिका ने भी इनको राब्ते में लिया है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर इस वक्त जिनका इन्फ्लुएंस है वो यही ममालिक हैं। तो अब इन ममालिक के साथ तालिबान भी जो हैं
وہ مذاکرات میں بھی ہیں، رابطوں میں بھی ہیں. اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو طالبان ہیں یا ان کی حکومت اور جو بھی بنتی ہے کولیبریشن کے ساتھ، اس کے اندر جتنے بھی دھڑے ہوں گے ان کو جو تسلیم کرنے میں ہوں گے وہ یہ ممالک سر فہرست ہوں گے جن کے میں نے نام لیے ہیں: چین، رشیا، ٹرکی، پاکستان، ایران. اب اس میں ایک امریکہ کا رول آج بھی ہے. ٹھیک ہے. امریکہ ایک سپر طاقت ہے، سب کرتے ہیں، سلامتی کونسل جاتے ہیں، وہ ویٹو کر دیتے ہیں. مطلب آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان پہلے تھے ہاں جی، اب ویسے معاملات نہیں رہے؟ نہیں جی، بالکل ویسے معاملات نہیں رہے. ٹھیک ہے. اگر ویسے معاملات ہوتے تو حالات بڑے مختلف ہوتے. بہت سے لوگوں کا سٹیک تھا افغانستان کے اندر. خاص طور پہ آپ دیکھیں گے ہمارا ہمسایہ ملک جو بھارت ہے. ہاں سر، یہ کویسچن ابھی میں کرنے ہی لگا تھا. یہ بھارت کے کیا معاملات ہیں؟ ان کو کس چیز کے خطرات ہیں؟ کیا پریشانیاں ہیں ان کو؟ کیا ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع چلے جائے گی؟ ان کی ویلیو جو تھی وہاں پہ وہ ختم ہو جائے گی؟ اگر آپ اب دیکھیں گے، اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں اور اس کو چیک کریں تو اس کے اندر مودی سرکار کے اوپر ان کا اپنا میڈیا برس رہا. اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، انفراسٹرکچر بنا کے دیا، ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، سفارت خانے، کونسل خانے کھولے. اس کے نتیجے میں ان کو یہ نہیں ہے کہ امریکہ نکلا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم جو سٹیک ہولڈر ہیں، جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، جو آئندہ کا سناریو بن رہا ہے، اس کے اندر بھارت کو کوئی نہیں پوچھ رہا. جیسے میں نے ابھی نام لیے ممالک کے کہ امریکہ رابطے کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لگانے کے باوجود بھی ہمیں کیا حاصل وصول ہوا. اب ان کا کہنا ہے کہ خسارے میں ہے. اب وہ تبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو گراؤنڈ کے اندر جانے کے بجائے باہر بیٹھ کے آپ اس چیز کا نظارہ کریں اور دیکھیں کہ کہاں آپ کی پوزیشن بنتی ہے، تو آپ دوبارہ گراؤنڈ کے اندر جائیں. کیونکہ اس سارے معاملے میں چین سے رابطہ امریکہ کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے پوچھ رہا ہے، رشیا سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بھارت سے کہیں ذکر نہیں آ رہا. تو بھارت کے اندر جو اس وقت بے چینی پائی جاتی ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ جو بھارت کو آن بورڈ کسی چیز کے اوپر نہیں لیا جا رہا. اور جہاں تک طالبان کی بات ہوئی تھی، طالبان کا ایک ذکر کرتا چلوں کہ طالبان کے حوالے سے جو ان کے پہلے سربراہ تھے ملا عمر، ٹھیک ہے، اور جن کو مجاہدین کے باپ بھی کہتے ہیں، پاکستان سے تھے، مولانا سمیع الحق، وہ وفات پا چکے ہیں، ان کا مرڈر ہوا. اور ان کے مدرسے میں تھے اکوڑ خٹک کے اندر. تو بڑا ان کا رابطہ تھا پاکستان کے بڑے جو تھے. اس افغانستان کا امن ہی پاکستان میں امن کی ضمانت ہے. اگر وہاں پہ امن نہ ہو تو اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں جو پاور ٹرانسفر ہے وہ پرامن طریقے سے ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر بھی جو بد امنی ہے وہ کم ہوگی. خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو راہ کے لوگ جو ہیں وہ تخریب کاری کرتے تھے اور اس رستے سے آتے تھے، تو وہ رستہ بھی ان کا بند ہو جائے گا. اور طالبان جو ہیں پہلے سے بہتر ہو کے، اور وہ دنیا کو بھی آن بورڈ لیں گے اب اپنے ساتھ اور لے کے چلیں گے پوٹینشیل فورس کی طرح ایک جو ہے. سر آپ پاکستان کی بات کریں، اگر ہم دیکھیں کچھ لوگ ہیں پاکستان میں طالبان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو برا سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ جو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ کیوں اچھا سمجھ رہے ہیں، اور جو برا سمجھ رہے ہیں وہ کیوں برا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، اس کی ایک سادی سی وجہ تو یہ ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں طالبان آ گئے اور یہاں کو عورتوں کو بھی انہوں نے برقعے پہنا دینے ہیں، لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ سینمے بند ہو جانے ہیں. ہم نے تو یہاں پہ ہائی فائی سینمے بنا دی ہیں، یہ بند ہو جائیں گے، بچیاں اسکول نہیں جا سکیں گی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہونا. دوسری چیز، جو لبرل نہیں ہیں اور جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے، جو فحاشی پھیل رہی ہے یہ کنٹرول ہو جائے گی، وہ اس لیے حمایت کرتے ہیں. جہاں آپ نے بات کی، میں نے کبھی ایک دفعہ خبر بھی دی تھی اور اس کا لیٹر بھی دیا تھا، طالبان کے نام سے بھی بہت سے گروپ بن گئے، پاکستان کے اندر بھی تھے. اور جہاں ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اس کے قریب ہی ایک جو بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں ان کا آفس تھا، اور مجھے کسی نے ایک لیٹر بھیجا کہ اس دفتر کو ایک لیٹر بھیجا گیا ہے طالبان کی جانب سے کہ آپ یہ دفتر بند کر دیں. میں اس دفتر چلا گیا، میں نے ان کو پوچھا یار آپ کا دفتر، میں نے باہر بچے بھیجنے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟
تو انہوں نے کہا جی دفتر ہمارا بند ہے، اور یہ گلبرگ کے ایریے میں ہی ہے، اچھا ہاں جی، لاہور کے پوش ایریے کے اندر۔ میں نے کہا جی بند ہے تو کل آ جاؤں۔ انہوں نے کہا جی کل بھی بند ہے۔ میں کہا تو کب تک بند ہے؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ میں کہا جی کوئی دفتر ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، تو میرے پاس تو ایک لیٹر ہے، اس کو آپ کنفرم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارے نے مجھے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے آپ لیٹر پڑھیں۔ میں نے لیٹر تو پڑھا ہوا تھا، اس کے اندر لکھا کہ ہم جو انگریزوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، استعمار کی قوتوں کے ساتھ ٹھیک ہے جنگ کے اندر ہیں، اور آپ ہمارے بچے باہر پڑھنے کے لیے انہی کے پاس بھیج رہے ہیں، تو یہ بند کریں۔ آپ نے بند نہ کیا تو اس کو اڑا دیں گے، اور وہ دفتر بند رہا۔ اور وہ ایک طاقتور شخص کا دفتر تھا، ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ عہدے پہ وہ کام کرتے تھے جن کا دفتر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بند رکھا گیا۔ تو جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس حوالے سے تحفظات ہے، تو لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ شاید وہ آ جائیں تو اس طرح کے کام ہو، لیکن اب تو معاملات ویسے نہیں ہیں قاسم۔ انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ جو ہے خواتین جو ہیں، خواتین پڑھنے جائیں گی، اکیلی بھی جا سکتی ہیں، اور بھی کافی ایسے معاملات ہیں جو ملتے جلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو وہ اب پیش کر رہے ہیں کہ اپنا آگے کا تو ابھی وہ بتائیں گے کہ آگے کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، وہ اپنا لائحہ عمل کیا دیتے ہیں۔ جس طرح اب قندھار میں لوگ پہنچ رہے ہیں، پہلے کابل میں کہا گیا تھا، جس طرح ملا حکیم، ملا عبدالغنی، ملا برادران، یہ سب کٹھے ہو رہے ہیں، اب ان کی شورا بیٹھتی ہے، وہ اس کے حوالے سے کیا آئندہ کا لائحہ عمل بناتی ہے، اور اس کو پرامن رکھنے کے لیے جو ممالک ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لگائی جا سکتی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے پہلے سے بہتر ہی ہوں گے جی، جو حالات ہوں گے افغان لوگ ان کو قبول کریں گے۔ پہلے بھی آیا ایک وقت میں تو افغانستان کے 90% حصے کے اوپر جو ہے وہ طالبان کا جو تھا وہ قبضہ تھا، اور وہ کر رہے تھے۔ یہ تو 9/11 کے بعد جب وہ آئے اور اسامہ کی بات ہوئی، اور پھر وہ کابل سے پیچھے ہٹے، پھر قندھار، ہرات، اور اس طرح تو وہ اپنی جو انہوں نے ہے وہ جاری رکھی، اور جو روایات ہیں انہوں نے اس کو برقرار رکھا۔ اسامہ بن لادن کو انہوں نے نہیں دیا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے ماضی کے اندر اس طرح کے کام کیے جو آج کے دور میں لوگ نہیں قبول کرتے، ویسے بھی وہ ایک تاریخ کا حصہ تھی چیزیں جن کو انہوں نے تباہ کی ہے، چاہے وہ کسی کے مجسمے ہوں، اور یہ ایک خاص ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے اندر بھی رنجیت سنگھ کا ایک مجسمہ تھا، جس کو ایک بندے نے آج جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر رنجیت سنگھ کا بنایا ہوا تھا، تو اس کو توڑ دیا اور وہ پکڑا بھی گیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا، ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ اگلوں کے جو خدا ہیں ان کو بھی برا نہ کہو، کہ پلٹ کے وہ آپ کے صحیح خدا کو برا نہ کہ۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر آج ہم یہاں توڑتے ہیں، کل کو کوئی مساجد پہ اس طرح کے باہر حملے کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، وہ فریڈم آف سپیچ آپ کی وہاں تک ہے جہاں تک میری ناک، یعنی آپ کا ہاتھ، اگر آپ کا وہ مجھے ٹچ کرے گا تو وہاں آپ کی آزادی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے مجھے ماریں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح نعوذ باللہ اس طرح کے خاکے بنانا اور یہ کرنا، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ جو بناتے ہیں یہ ایک فلر یا ٹیسٹر لگاتے ہیں مسلمانوں کو، یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اور اب بھی آپ پڑھیں اور لوگوں کی ریسرچیں پڑھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے وہ چاہے رشوت کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن جہاں ناموس کی بات آتی ہے تو وہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹر لگا کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی کوئی غیرت باقی ہے، جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے۔ تو اب جو حالات افغانستان کے ہیں، اگر یہاں پرامن ٹرانسفر ہوگی تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کا، آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان کو عمران یوسف کو اللہ حافظ۔